प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज आपके लिए कलाम मुकद्दस में से जो मैं मौजू लेकर आया हूं वो फेथ पर है, ईमान पर। आज हम कलाम मुकद्दस में से ईमान पे बात करेंगे और उम्मीद रखता हूं कि कलाम मुकद्दस के इस भेद को सुनने के बाद आप ईमान में और ग्रो करोगे और इस रुए जमीन पर खुदा के लोगों की जिंदगी में ईमान एक नेमत है। जिनके पास ये नेमत है वो इस रुए जमीन पर सरफराज होते हैं, इकबालमंद होते हैं। उनकी जिंदगी में छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े मौजज़ात होते हैं और वो यूं खुदा की शुक्रगुजारी करते रहते हैं। खुदा के साथ चलने में, खुदा की शुक्रगुजारी करने में, खुदा के लोग कहलाने में और कलीसिया का हिस्सा बनने में, कलीसिया बनने में ईमान वो स्टेप है, ईमान वो चीज है, वो अंसर है जिससे हम खुदा को देख सकते हैं। और कलीसिया में, कलीसिया के साथ और खुदा के साथ और खुदा के कामों में, खुदा के लोगों के साथ हम इस मेल मिलाप में, इस मेल जोल में हम मजबूत हो सकते हैं। तो मैं बात करूंगा आज फेथ पर, ईमान पर। तो जो ईमान जो है, आज हम कलाम मुकद्दस में से इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ईमान क्या है और किस तरह हम ईमान में मजबूत हो सकते हैं, किस तरह ईमान हमारी जिंदगी में ग्रोथ कर सकता है, बढ़ सकता है। जो ईमान मेरे पास है या आपके पास है, क्या ये ईमान काफी है, दुरुस्त है, या हमें इस ईमान में और आगे बढ़ने की जरूरत है? कलाम मुकद्दस में से यही चंद चीजें फाइंड आउट की मैंने आपके लिए, वो आपकी गोशगुजार करूंगा। सबसे पहली बात कि ईमान क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि ईमान जो है, खुदा को देखना ईमान है। जी, खुदा को देखना ये ईमान है। और इसकी खुराक क्या है ईमान की? ईमान किस तरह जिंदा रह सकता है? ईमान किस तरह पैदा होता है? बेशक ये बहुत वो बातें हैं जिनका ईमान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ईमान क्या है? खुदा को देखना ईमान है। हमारी जिंदगी में ईमान कैसे पैदा होगा? कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला है उसको सुनना, उसको समाप्त करना और उस पर अमल करना, इससे ईमान आपकी जिंदगी में पैदा होता है। और जो चीज पैदा होती है वो छोटी होती है, फिर वो वक्त के साथ साथ बढ़ती है। जिस तरह जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो मां के पेट से पैदा होता है तो उसको फीड दी जाती है, वो फीड लेता है। फीड लेने से आस्ता आस्ता वो बढ़ता है। पहले वो लिक्विड फीड लेता है, फिर वो नीम ठोस फीड लेता है, फिर वो ठोस फीड लेता है और आस्ता आस्ता कदावर होता जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में ईमान है। जब ईमान आपकी जिंदगी में पैदा होगा और आपने ईमान को हासिल कर लिया तो फिर इस ईमान का बढ़ना भी जरूरी है। अगर आपके पास ईमान है और ईमान बढ़ नहीं रहा, वो कदावर नहीं हो रहा, तो फिर आप के पास जो ईमान है, आप इससे ना खुदा को देख सकते हैं और ना ही आप मौजज़ा कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में मौजज़ात नहीं हो सकते, आपकी जिंदगी में अजीब काम नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके पास ईमान है उसकी जिंदगी में अजीब काम होते हैं, उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं, उसकी जिंदगी में नामुमकिन भी मुमकिन होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जिसके पास ईमान नहीं है, सबसे पहले तो वो खुदा को ढूंढना शुरू करे, उसको तलाश करना शुरू करे। यही ईमान है। खुदा को देखना ईमान है।
اور اگر خدا مل گیا ہے یا خدا کو آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ کے پاس ایمان جیسی نعمت آ چکی ہے تو پھر اب اس ایمان کو گروتھ کرنے دیں، بڑھنے دیں۔ کیسے گروتھ ہوگا، کیسے یہ بڑھے گا؟ اس کے لیے آپ کو کلام مقدس مسلسل پڑھنا، اس پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو آپ کی زندگی میں، جیسے ہمارے بڑے بزرگ ابراہیم کی زندگی میں، بزرگ اسحاق کی زندگی میں، بزرگ یعقوب کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوئے، خدا آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح بڑے بڑے کام کرے گا۔ آئیے کلام مقدس میں اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں جو ایمان کے تعلق سے ہماری سمجھ کے لیے اور ہمیں ایمان کے تعلق سے تقویت دینے کے لیے ایک بہت بڑا اچھا سبجیکٹ ہے ہمارے لیے۔ اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ مقدس بزرگ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہے، اور اس کا 3 باب اور اس کی یہ 4ویں آیت مقدسہ ہے۔ لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ پریز گاڈ۔ یہ آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہیں، آپ نے سماعت کی ہیں، ان پر غور کریں گے آج ہم۔ ایمان کے تعلق سے ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے۔ دیکھیے خدا ہماری کتنی فکر کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر ہمارے لیے بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ نہ مرے بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، وہ ابدی زندگی پائے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ابدی زندگی کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں بلکہ ہماری روح سے ہے۔ اور بے شک وہ قدوس ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کے جسم کو بھی، آپ کی روح کو بھی ابدالآباد زندہ رکھ سکتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، یسوع مسیح کہہ رہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ سب سے پہلی بات، یہ سانپ کو موسیٰ نے کیوں اونچے پر چڑھایا تھا؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ آئیے کلام مقدس کا ایک اور حوالہ ہے جو پرانے عہد نامہ میں سے ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح یہ بات انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ ہم ایمان کو پورا سمجھ سکیں اور ایمان میں چل سکیں، ایمان میں زندگی گزار سکیں۔ آئیے یہ کلام مقدس کا حوالہ جو میں پڑھوں گا، یہ پرانا عہد نامہ، عہد عتیق اور گنتی کی کتاب کا 21واں باب ہے اور اس کی 4تھی آیت ہے۔ باب نمبر 21 آیت نمبر 4 لکھا ہے، پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہ بنی اسرائیلی جو ہیں، یہ بزرگ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں، یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔
وہ خوراک جو خدا نے آسمان سے ان کو مہیا کی، یہ لوگ اس خوراک کے بارے میں خدا کے بندہ موسیٰ سے شکایت کر رہے ہیں. اور یہاں سے یہ سانپ کی بات شروع ہو رہی ہے. سن لیجئے گا. یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. تب کب؟ جب ان لوگوں نے خدا کی اس نعمت کا، خدا کی محبت کا انکار کیا شکایت کر کے. یہ جو خوراک تو ہمیں دیتا ہے یہ تو نکمی ہے، ہمیں مارنے کے لیے اس بیابان میں تو لے آیا ہے. خدا کو بھی اور موسیٰ کو بھی وہ کوسنے لگے. تب خدا نے ان لوگوں کے بیچ کیا بھیجا؟ جلانے والے سانپ. اور وہ سانپ جب بھیجے تو سانپوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے بنی اسرائیل اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. لکھا ہے انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی. سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بھلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بھلے پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا. آمین. سو کلام مقدس کا یہ حوالہ ہمارے ایمان میں تقویت دینے کے لیے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے بہت زبردست ہیلپ کر رہا ہے. سنیے، وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ خدا کے منصوبے کے خلاف ہیں. خدا ان کو اپنے کیے ہوئے اس وعدے کے مطابق جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیے تھے، ان لوگوں کو ان کے ملک میں لے جا رہا ہے. اور وہ لوگ عاجز آ گئے ہیں راہ سے، اس رستے سے، اس خوراک سے. کبھی وہ شکایت کر رہے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کبھی وہ شکایت کر رہے ہیں جو روٹی تو ہمیں آسمان سے دیتا ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، کہاں لے آئے تو ہمیں. اور وہ موسیٰ کو بھی اسی طرح بار بار باتیں سناتے ہیں اور خدا کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنے خدا کو ناراض کیا، اور ہر اس بات سے خدا ناراض ہوتا ہے جس میں آپ گناہ کرتے ہیں. یہ باتیں بھی گناہ میں آتی ہیں جو انہوں نے کی. اگر آپ کی زندگی میں آج کوئی ایسا امر ہے، ایسا فعل ہے، ایسی باتیں ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے تو آپ بھی غور کیجئے. کہیں خدا آپ سے ناراض ہو کر آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے، بے شک اس کی تنبیہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوگی کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی دکھ سے بچنا ہے، تکلیف سے بچنا ہے، تو اس کی نگاہ کرم پر آپ دھیان دیں. وہ کیا کیا رہا ہے؟ اس نے کہا جس طرح ان لوگوں نے، جنہوں نے خدا اور خدا کے بندہ موسیٰ کے خلاف باتیں کی اور وہ گناہگار ٹھہرے، جب خدا کو غصہ آ گیا اور خدا نے ان کے بیچ جلانے والے سانپ بھیج دیے اور وہ مرنے لگے. آج کے دور میں بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں. لوگ گناہ سے مر رہے ہیں اور وہ اپنی ہٹ درمی پر ہیں، وہ توبہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور وہ اپنے کاموں سے باز آنا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے. جیسا یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں ٹھیک تھے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم درست کہہ رہے ہیں، مگر خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا دیکھتا ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے، کس وقت لے کے جانا ہے، ان کی منزل کون سی ہے. ان کی منزل ان کا ملک تھا، ملک کے نام
پر یہ رستے ہی میں خدا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بندہ موسیٰ کے ساتھ شکایات کر رہے ہیں. خدا نے انہیں سزا دی اور جلانے والے سانپ ان کے بیچ بھیجے. جیسے ہی سانپوں نے ڈسنا شروع کیا وہ مرنا شروع ہو گئے, وہ مرنے لگے. جب بہت سارے اسرائیلی مر گئے تو وہ بھاگے اور خدا کے بندہ کے پاس گئے کہ ہمارے لیے دعا کر خدا سے, ہم مر رہے ہیں. کیا آپ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خدا کے خلاف جا رہے ہوں اور پھر بھی آپ سوچے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور ناکامیاں آپ کے قدم پکڑ لیں اور آپ کو بھاگنے نہ دیں اور آپ گر پڑیں اور آپ سزا پائیں اور آپ اس بات کو بھول جائیں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے اور خدا کچھ نہیں دیکھ رہا. تو میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی اس ہٹ درمی سے باز آئیں اور خدا کی طرف توجہ کریں, کیونکہ وہ ہمارا انصاف کرنے والا خدا ہے. وہ ہمارا سب سے بڑا ہادی و ناصر, حامی و ناصر ہے. وہ ہمارا ہادی ہے, وہ ہمارا پروردگار ہے. وہ ہمارے لیے جو کچھ فیصلے کرتا ہے, کر رہا ہے, کیے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. ہم اس سے زندگی پا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اگر ایمان ہے تو پھر آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے. کیسا؟ جس سے آپ مرے نہیں بلکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. یہ لوگ باوجود یہ کہ یہ خدا کو دیکھ چکے ہیں, خدا کی آواز کو سن چکے ہیں, تب بھی اپنے ایمان سے پھر گئے ہیں, اس لیے کہ خدا کی بات پر یقین نہیں کرتے, اپنی عقل پر یقین کرتے ہیں. اور جب ان سانپوں نے انہیں کاٹنا, مارنا شروع کیا, ہلاک ہونے لگے, وہ موسیٰ کے پاس گئے, دعا کرو. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا اور اس کو بلی پر چڑھا. جو کوئی سانپ کا ڈسا ہوا مر رہا ہو, جیسے وہ اس بلی پر چڑھے ہوئے سانپ کو دیکھے گا تو وہ بچ جائے گا. یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح وہاں پہ لوگ مر رہے تھے بیابان میں خدا کی نافرمانی کے سبب سے, اور جب موسیٰ نے اس بلی پر سانپ کو چڑھایا اور انہیں کہا کیا کہ جو کوئی سانپ پر ڈسا ہوا مر رہا ہے, تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, وہ اس سانپ کو دیکھے وہ بچ جائے گا. اور جس نے اس کو دیکھا وہ بچ گئے. خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے دیکھو جیسے وہاں ہوا تھا, اگر کوئی مجھ پر اس طرح ایمان لائے گا, اگر کوئی مجھے اسی طرح دیکھتا رہے گا تو وہ بھی کبھی ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ زندہ رہے گا. کیونکہ یسوع مسیح زندگی کا سر چشمہ ہے اور اس کی صفت مردوں کو زندہ کرنا, بیماروں کو شفا دینا, گنہگاروں کو معاف کر کے نجات دینا ہے. اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں بلکہ وہ چاہتا ہے آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس پر ایمان لا کر. آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا ایمان ہر وقت آپ کی نگاہ اس پر لگی ہو جیسے ان لوگوں کی نگاہ اس بلی پر چڑھے ہوئے سانپ پر تھی. یوں جب آپ اس ایمان سے اس کے ساتھ چلتے رہو گے تو خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ اپنے سب کاموں میں سرفرازی پاتے جاؤ گے. بغیر ایمان کے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے جسم روح کے بغیر مردہ ہے, اسی طرح آپ کا ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. یسوع مسیح نے یہ فورس کر رہے ہیں, مسلسل دیکھنا ہے مجھے. وہ دیکھ رہے تھے, ان کی نظر نہیں ہٹی تھی. آپ جب تک روئے زمین پر جیتے ہیں آپ کلام مقدس کو پڑھتے رہیں, اس پر غور کرتے رہیں. آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ سن سکتے ہیں, سنیں, اس پر غور کریں, اس کے ساتھ ساتھ چلیں, تب ہی آپ سرفراز ہو سکتے ہیں, تب ہی آپ اپنی زندگی حاصل کر سکتے ہیں, تب ہی آپ اپنی بیماریوں سے رہائی پا سکتے ہیں, اپنی الجھنوں میں سے نکل سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے کسی حصے پر آپ فیل ہو رہے ہیں تو یقین کیجئے اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اپنے ایمان کو اور زیادہ ڈرائیو کریں, اور زیادہ اس سے بڑھائیں, اور زیادہ مضبوط کریں. اور اس کے لیے آپ کو ایمان کو گروتھ کرنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو بڑا کرنے کے لیے خوراک چاہیے. خوراک کیا ہے؟ کلام پر عمل. آپ
जो कलाम सुनते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, इस पर अमल करें। आप इस पर अमल करेंगे, आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होता जाएगा, ईमान बढ़ता जाएगा। जब आपकी जिंदगी में ईमान बढ़ता जाएगा, आपकी जिंदगी में ईमान और ज्यादा ग्रोथ करता जाएगा, आप अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में, अपने घराने में खुदा के अजीब काम देखोगे, जो आपकी पहुंच से बालातर हैं, जो आपकी कुव्वत से कहीं बढ़कर हैं। क्योंकि खुदा जो आलम कुल है, वो ताकत का मजहर है। जो कोई भी उस पर ईमान लाता है, उसे वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। क्योंकि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार अपने यीशु मसीह के वसीला दुनिया पर जाहिर किया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपके पास ईमान है, और ये ईमान कलाम मुकद्दस के सुनने से पैदा हुआ है। इसको बढ़ाना है तो फिर वैसे ही जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, जैसे मूसा के दौर में उन लोगों ने जिनको सांप ने डसा और बलि पर चढ़े हुए इन्होंने सांप को देखा और वो मरने से बच गए। अगर आप गुनाह के सबब मर रहे हैं तो यीशु मसीह की तरफ देखना शुरू करें, आप हरगिज़ नहीं मरेंगे। यकीन जानिए, आप जिंदा रहेंगे और कसरत की जिंदगी जीते रहेंगे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। इस्लाम के वसीला खुदा आपकी जिंदगी में अजीब काम करे। आमीन।